अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम सीरत हबीबे किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सिलसिलेवार प्रोग्राम में जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से आगाज़ दावत और ज़ाती मुखालिफत का सामना, इस मौजू पर इंशाअल्लाह कुछ नुकात को समझेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल जब गार हिरा में हुआ तो जो पहली वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो सूरह अलग की इब्तिदाई 5 आयात पर मुश्तमिल थी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ए नबी पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने के तख्लीक किया, जिसने के बनाया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, और उसने इंसान को बनाया अलग से, यानी एक गोश्त के लोथड़े से जो मुअल्लक़ होता है, जो चिपका हुआ होता है रहमे मादर के साथ। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए और आपका रब बड़ा फैयाज़ है, बड़ा करम करने वाला है। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, वो कि जिसने सिखाया कलम के ज़रिए से। अल्लमल इंसान मा लम यालम, इंसान को वो कुछ सिखाया जो कि इंसान नहीं जानता था। नाज़रीन नोट कीजिए कि जो पहली वही है और इसकी जो 5 आयात हैं, इनमें सिर्फ़ एक ही हुक्म दिया गया है और वो हुक्म है इक़रा, और ये हुक्म 2 मरतबा दोहराया गया। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इल्म के सीखने को कितनी अहमियत दी कि पहली वही में बस सिर्फ़ एक ही हुक्म दिया, वो भी 2 बार दिया, ए नबी पढ़िए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही के नुज़ूल के तजर्बे से इंतहाई घबराए, क्योंकि जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा इक़रा पढ़िए, तो आपने कहा मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। उन्होंने आपको सीने से लगाकर थोड़ा सा दबाया, फिर कहा इक़रा पढ़िए, आपने फिर कहा कि मा अना बिक़ारी, और उसके बाद तीसरी बार फिर उन्होंने आपको दबाया और उसके बाद आपने पढ़ना शुरू किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इस तजर्बे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई घबराए। आप पर एक ऐसी कैफियत तारी हुई कि सर्दी के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से पसीने जारी हो गए और आप बड़े घबराए हुए घर पर आए और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। थोड़ी देर बाद जब ज़रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत बहाल हुई तो हज़रत खदीजा ने कहा कि क्या हुआ है। आपने पूरा वाक़या बयान किया। कहा आप क्यों घबराते हैं, मेरे साथ चलिए, मेरे चचेज़ाद भाई हैं हज़रत वर्का बिन नौफ़ल, वो साहिब इल्म हैं, हम ज़रा उनसे चलकर इस हवाले से रहनुमाई लेते हैं। वर्का बिन नौफ़ल उस वक्त बहुत बूढ़े थे लेकिन इंतहाई नेक इंसान, और उन्होंने ईसाईयत कबूल कर ली थी, शिर्क से नफ़रत करते थे, इब्रानी ज़ुबान सीखी थी और वो इंजील को इब्रानी ज़ुबान में समझ सकते थे। हज़रत वर्का बिन नौफ़ल ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी कैफियत सुनी तो कहा कि मुबारक हो ए मोहम्मद, तुम पर वही नामूस, यानी वही फ़रिश्ता उतरा है कि जो फ़रिश्ता इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी उतरा था। और मज़ीद कहा कि काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहूं कि जब तुम्हारी कौम तुम्हें इस शहर से निकाल देगी और मैं तुम्हारा साथ दे सकूं। अल्लाह के रसूल हैरान हुए, कौम तो उन्हें असादिक अल अमीन मानती है,
کیا قوم ان کی دشمن ہو جائے گی؟ کیا قوم انہیں شہر سے نکال دے گی؟ لیکن ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو لوگ بھی حق کی دعوت لے کر آئے ہیں ان کے ساتھ اکثر و بیشتر معاملہ اسی طرح کا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، اور آپ نے دعوت شروع کی بالکل ذاتی ملاقاتوں کی سطح پر۔ لہٰذا سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی۔ ان قریبی لوگوں میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ مطہرہ تھیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لے آئیں۔ پھر آپ کے خاص دوست تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دعوت دی، وہ ایمان لے آئے۔ پھر حضرت علی جو آپ کے زیر کفالت تھے، آپ نے انہیں دعوت دی، وہ ایمان لے آئے۔ اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایمان لے آئے۔ تو یہ 4 نفوس قدسیہ ہیں جو کہ فوری طور پر یہ چاروں نفوس ایمان لائے۔ اور پھر نہ صرف ایمان لائے بلکہ انہوں نے آگے بھی لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے نتیجے میں تو عشرہ مبشرہ میں سے ان کے علاوہ مزید 5 جلیل القدر صحابہ ایمان لائے، جن میں عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، جن میں حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، کہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مشرف با اسلام ہوئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شعراء آیت نمبر 214، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، آپ ان کو دعوت دیجیے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خاندان بنی ہاشم کو جمع کرو۔ آپ نے ان سب کو جمع کیا، اس کے بعد انہیں کھانا کھلایا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت توحید رکھی، لیکن انہوں نے شور شرابہ کیا، مذاق اڑایا۔ ابو لہب ساخیاں کرنے والوں میں پیش تھا، اور یہ اللہ کے رسول کے اس پہلے دعوتی اجتماع کی کیفیت رہی۔ لیکن اللہ کے رسول مایوس نہیں ہوئے۔ آپ نے کچھ عرصے بعد دوبارہ پھر خاندان بنی ہاشم کو جمع کیا، پھر انہیں کھانا کھلایا، اور اس کے بعد آپ نے پھر ان کے سامنے دعوت رکھی، لیکن ابو لہب نے پھر گستاخی کی۔ لیکن ایسے میں حضرت علی کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں بچہ ہوں، ابھی کمزور بھی ہوں، مجھے آشوب چشم بھی اس وقت ہے، میری آنکھیں خراب ہیں، ان سے پانی بہہ رہا ہے، لیکن سب کے باوجود میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا۔ بہرحال اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنی دعوت کا دائرہ کار اپنے خاندان تک بڑھایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک موقع پر کوہ صفا پر چڑھ کر اور اپنے خاندان کے مختلف لوگوں کو پکار کر بلایا اور دعوت دی، اور آپ نے فرمایا، یا فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، انی لا املک لک من اللہ شیئا، اس لیے کہ میں قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ یہی بات آپ نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہی۔ اسی طرح سے آپ نے ایک ایک خاندان کو پکارا اور ان سے کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، مجھ پر ایمان لاؤ، شرک کو چھوڑ دو، اور نیکیاں کرو، اور اپنے آپ کو قیامت کے دن کامیاب کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرو، جد و جہد کرو۔ جوں جوں آپ کی تبلیغ کا دائرہ بڑھ رہا تھا، ویسے ویسے آپ کی مخالفت بھی اب شروع ہو گئی۔ ابتدا میں لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ غار حرا میں جاتے تھے، 3 سال تک یہ غار حرا جاتے رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی جن وہ ان پر سر انداز ہو گیا ہے، کسی آسیب کا ان پر سایہ ہے، جن ان پر آ گیا ہے، اور یہ مجنون ہے، لہٰذا ہمدردی کے ساتھ آپ کو مجنون کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات کے اوپر صدمہ تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی، اور سورہ قلم کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، نون
والقلم وما یسطرون، نون حروف مقطعات میں سے ہے۔ ان حروف کا مفہوم صرف اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ البتہ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق رائے دی ہے، لیکن اصل مفہوم کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اس کی جو کچھ کہ وہ لکھتے ہیں، یعنی پوری کی پوری آج تک کی تاریخ میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ سب کا سب دنیا کا ادب، دنیا کا لٹریچر کیا گواہی دے رہا ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے ہرگز مجنون نہیں۔ محترم ناظرین، دلچسپ قصہ ہے، دلچسپ واقعہ ہے، بڑا مبارک ذکر ہے اللہ کے حبیب کا، انشاءاللہ جاری رکھیں گے لیکن تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم پیس ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Husband wants to give divorce, Solution or problem? joint family system. Heaven or hell? Big fat events have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ وحدانیت کی علانیہ حمایت، شرک و ضلالت کی پرزور مذمت، کام الہی کو تسلیم کرنے کی ہدایت، بدعمالیوں سے دور رہنے کی نصیحت۔ جس کے صحیفوں میں ہیں توحید کو اپنانے اور شرک کو ٹھکرانے کی تاکید، کتاب التوحید، کل شام 6 بجے اور دوبارہ صبح 9 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اسلام نے سکھایا اصولوں سے کس طرح ایمان والے کرتے ہیں اصلاح معاشرہ۔ آج ہمارا اسلام سے، دین سے، ایمان سے جو تعلق قوی تر ہونا چاہیے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن کی رہبری میں، تعلیمات کی روشنی میں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کی نصرت ہم سے دور ہو رہی ہے۔ اسلام نے بیداری کا جذبہ جگایا بے شمار زندگیوں میں۔ پورا عالم اسلام ایک شعلہ جوالا پہ کھڑا ہوا ہے۔ مولانا خالد ندوی غازی پوری۔ اگر مستقبل اچھا کرنا ہے، مستقبل کو اچھا بنانا ہے تو ہمیں ماضی سے سبق لینا چاہیے۔ جانیے کس طرح بھٹکے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرتا ہے اسلام، دے کر اپنے سائے میں آسرا، اصلاح معاشرہ۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ ویلکم بیک محترم ناظرین، آج ہم سیرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغاز دعوت سے لے کر اور ان کی مخالفت، یہ حصہ سیرت کا سمجھ رہے ہیں۔ مخالفین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہمدردی کے ساتھ مجنوں کہا تو اللہ نے سورہ قلم نازل کر دی۔ دوسری وحی سورہ قلم کی پہلی 7 آیتوں پر مشتمل تھی۔ اللہ نے فرمایا نون نون والقلم وما یسطرون، نون حروف مقطعات میں سے ہے۔ ان حروف کا مفہوم صرف اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ البتہ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق رائے دی ہے،
لیکن اصل مفہوم کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اس کی جو کچھ کہ وہ لکھتے ہیں، یعنی پوری کی پوری آج تک کی تاریخ میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ سب کا سب دنیا کا ادب، دنیا کا لٹریچر کیا گواہی دے رہا ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے ہرگز مجنون نہیں، اور قسم ہے اس پورے کے پورے تحریری مواد کی جو کہ آج تک لکھا گیا ہے، وہ پورے کا پورا تحریری لٹریچر، تحریری ذخیرہ وہ اس بات پر گواہ ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ ہرگز پاگل نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں۔ کبھی کسی نے کسی مجنون کو بھی اتنا زیادہ اعلیٰ اخلاق کا حامل دیکھا ہے؟ کبھی کسی نے کسی مجنون کو بھی اس قدر طہارت کا اور پاکیزگی کا اہتمام کرنے والا دیکھا ہے؟ کیا کبھی کسی نے مجنون کو بھی اس طریقے پر ایک اعلیٰ کلام پیش کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ ہرگز اپنے رب کی نعمت سے مجنون یعنی پاگل نہیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو عظیم اخلاق کی بلندیوں پر فائز، آپ تو عظیم اخلاق کی رفتوں پر فائز ہیں۔ آپ جیسا لوگوں سے محبت کرنے والا، لوگوں کا غمخوار، صلہ رحمی کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لوگوں کے تمام قسم کے حقوق کا خیال رکھنے والا کائنات میں اور کوئی دوسرا نہیں آیا۔ انکا لعلی خلق عظیم، سچائی کا پیکر، امانت کا پیکر، وفائے عہد کا پیکر۔ فرمایا انکا لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے، بأیکم المفتون، کہ کون فتنے میں آ گیا ہے، کون حقیقت کے اعتبار سے پاگل ہے، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، اے نبی آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور کون ہے جو ہدایت پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ، پہلے تو ہمدردی کے ساتھ مخالفین کہتے تھے کہ ان پر کوئی جن آ گیا، مجنون ہے، اب طنزیہ انداز سے کہنے لگے کہ آپ مجنون ہیں۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، سورہ ہجر میں یہ زہر برا طنزیہ جملہ نقل ہوا، اے وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ذکر نازل ہوا ہے تو معاذ اللہ پاگل ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی طریقے پر پھر ان بدبختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر زدہ انسان کہا، ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کذاب کہا، آپ جادوگر ہیں، آپ معاذ اللہ کذاب ہیں، بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان گستاخیوں کی وجہ سے دلگیر ہوتے تھے، صدمہ ہوتا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی ان کی باتوں پر صبر کیجئے، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور آپ ان سے خوبصورتی سے علیحدہ ہو جائیے، کوئی لڑ کر نہیں، لڑ کر علیحدہ ہوں گے تو پھر دوبارہ تبلیغ کا موقع نہیں رہے گا، خوبصورتی سے ان سے علیحدہ ہو جائیے۔ لیکن اس مخالفت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کرم رہا آپ پر کہ آپ کی دعوت کا اثر رفتہ رفتہ بڑھتا چلا گیا۔ اس دوران مخالفین سمجھتے تھے کہ ہم اپنی باتوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ پست کر دیں گے کہ آپ اس کام کو جاری نہیں رکھ سکیں گے، آپ کی ایسی کردار کشی کریں گے کہ لوگ آپ کی بات سننا تک گوارہ نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی مدد کی۔ وہ بدبخت یہ بھی کرتے تھے کہ آپ بعض اوقات کسی محفل میں بیان کر رہے ہوتے تھے اور آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کو پریشان کرنے کی، کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان تمام مخالفانہ حرکتوں سے قطعاً مروب نہ ہوئے، قطعاً اس کا اثر نہ لیا، اپنا کام جاری رکھا۔ فائدہ کیا ہوا؟ رفتہ رفتہ مکہ میں دو طبقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ مومنین میں شامل ہوتے چلے گئے۔ نوجوان، اس لیے کہ نوجوان میں
مصلحت نہیں ہوتی، جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو قبول کرنے میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے، وہ اسے آگے بڑھ کے قبول کرتا ہے، اور اس میں ایک پوری ہمت بھی ہوتی ہے کہ جو بھی مشکلات آئیں گی اس حق کی راہ میں ان مشکلات کو برداشت کر لوں گا، میں ان مشکلات کا مقابلہ کر لوں گا۔ حضرت موسیٰ پر بھی ابتدا میں چند نوجوان ہی ایمان لائے۔ سورہ یونس آیت 83 میں فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے مگر یہ ہے کہ ان کی قوم کے چند نوجوان۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مکہ میں نوجوان وہ ایمان لاتے رہے، حلقہ بگوش اسلام ہوتے رہے۔ دوسری طرف ایک غلاموں کا طبقہ تھا، وہ کر رہا تھا کہ ہماری غلامی کا خاتمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں سے بالکل ایسے محبت سے پیش آتے جیسے بھائی ہیں، بعض اوقات ان کے ساتھ ان کے کام میں شریک ہو جاتے، لہٰذا غلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے رہے، اور یوں رفتہ رفتہ آپ کا دائرہ تبلیغ بڑھتا چلا گیا، آپ کا دائرہ اثر بڑھتا چلا گیا۔ پھر دار ارقم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا۔ یہ گھر ذرا مکے کی باقی آبادی سے ہٹ کر تھا، اور جہاں آپ کے مخالفین سردار جمع ہوتے تھے ان کی نظروں سے بھی اوجھل تھا۔ اس گھر میں اہل ایمان جمع ہوتے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں 2 نمازیں مسلمانوں پر فرض کی تھیں، جیسے کہ سورہ مومن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اے نبی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیجیے اس کی حمد کے ساتھ صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ تو لہٰذا بعض روایات ایسی ہیں کہ جن میں یہ بات آئی کہ ابتدا میں 2 نمازیں فرض کی گئی تھیں، ایک صبح کی اور شام کی۔ تو دار ارقم میں صحابہ اکرام وہ چھپ کر لوگوں سے یہ نمازیں پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی قرآن مجید نازل ہوتا تھا وہ قرآن مجید آپ صحابہ اکرام کو دار ارقم میں سکھاتے تھے، انہیں یاد کراتے تھے، انہیں حفظ کراتے تھے۔ مزید یہ ہے کہ اور ان کے سوالات کے جوابات دیتے تھے، جو مشکلات صحابہ اکرام پر آ رہی تھیں ان کی دلجوئی کرتے تھے، ان مشکلات سے نکلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہنمائی فرماتے تھے۔ گویا ایک تربیتی مرکز جیسے کہ مدینہ میں تھا اصحاب صفہ کا چبوترا، بالکل یہی اعزاز حاصل ہوا ابتدائی مکی دور میں دار ارقم کو، اور طویل عرصے تک یہی مرکز مسلمانوں کی سرگرمیوں کا ایک مرکز بن گیا۔ محترم ناظرین، اس ابتدائی دور میں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خفیہ طور پر تبلیغ کی، یہ بات ہرگز درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جد و جہد میں کوئی بھی معاملہ خفیہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہاں، دشمن کے ساتھ مقابلوں کے دوران، جنگوں کے دوران آپ نے خفیہ تدبیریں بھی کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ مجموعی طور پر آپ نے کبھی کوئی کام انڈر گراؤنڈ ہو کر نہیں کیا۔ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ظہور نبوت کے بعد پہلے 3 سال جو تھے آپ نے ابھی دعوت عام نہیں دی، بلکہ آپ نے ذاتی ملاقاتوں کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد وانذر عشیرتک الاقربین اپنے خاندان والوں کو بلا کر دعوت دی۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ آپ کا ہمیں خفیہ نظر نہیں آتا۔ جو بھی کام کیا پہلے آپ نے ذرا ذاتی لیول پر کیا اور بعد میں علی الاعلان ڈنکے کی چوٹ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب سے پیار فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب سے پیار اور محبت عطا فرمائے، اور ان کی حسین ذکر کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔
अब्दुल हादी उमरी डालेंगे रोशनी। दीन को समझने के मौसर, मुफीद और फर्स्ट हैंड जो जराए हैं उनमें से कुरान के बाद हदीस ये मौसर जरिया है। बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई पाकीज़गी का जो तस्वुर पेश किया, आज पूरी दुनिया जो तस्वुर पेश कर रही उससे बहुत आगे का तस्वुर। कामिल